पारा नंबर 7 पहला निस्फ हिस्सा इसका आज हम देखेंगे, जिसका आगाज अल्लाह ताला कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कल पढ़ रहे थे, पारा नंबर 6 के इख्तिताम पर हमने पढ़ा था, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि यहूदी जो हैं वो मुसलमानों से दुश्मनी में शदीद तर और जो दोस्ती में करीब तर हैं वो आप ईसाइयों को पाएंगे। अब उसी को हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करना है और उसी को अल्लाह ताला ने आगे मजीद एक्सप्लेन किया है। अब हुआ कुछ इस तरह से था, अल्लाह ताला ने जो आगाज था पारा नंबर 7 का है वो इस आयात से किया है, इन आयात से, कि जब वो कुरान सुनते हैं, अल्लाह की आयात सुनते हैं, तो उन पर रकत तारी हो जाती है और वो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बात उन नो मुस्लिम यानी जो है वो नए मुसलमान हुए ईसाइयों की थी। हुआ कुछ इस तरह से था कि 5 हिजरी में मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की, कुफार के जुल्मों सितम से तंग आकर। और जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो कुरैश मक्का को यह गवारा नहीं हुआ कि मुसलमान हमारे शिकंजे से निकलकर किस तरह से हबशा चले गए। हमने तो अभी इन्हें और तकलीफें देनी थी, हमने तो इन्हें अभी और परेशान करना था और इन पर हमने जुल्म करना था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने फैसला ये किया कुरैश मक्का ने कि हमारा एक गिरोह जाएगा हबशा और वहां के बादशाह से इन्हें वापस लेकर आएगा। अब हबशा का जो बादशाह था वो बहुत ज्यादा नेक दिल और इंसाफ पसंद था, उसने मुसलमानों को पनाह दी। अब मुशरिकीन मक्का ने जो हबशा का बादशाह था उनके दरबारियों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि इन मुसलमानों को हमारे साथ आपने वापस भेजना है। रिश्वत ली उनके दरबारियों ने, लेकिन बादशाह चूंकि अदल पसंद था, इंसाफ पसंद था, बादशाह ने मुसलमानों को बुलाया और सारा मुआवजा पूछा और फिर कुरैश मक्का से भी ये बात पूछी। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि मुसलमान हबशा में ही रहेंगे, हम इन्हें वापस नहीं भेजेंगे आपके पास, ठीक है, कि आपने जुल्म किया। तो कुरैश मक्का ने हार नहीं मानी और ये फैसला किया कि हम कल ऐसा नया वार करेंगे जिससे मुसलमान नहीं बच सकेंगे। और वो वार क्या था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत, क्योंकि वो बादशाह ईसाई था और पूरे जो है वो फैल चुका था ईसाइयत में 3 खुदाओं का तस्वुर। लेकिन रसूलुल्लाह के ज़माने तक अभी कुछ ऐसा भी था कि कहीं कहीं पर अभी तौहीद भी कायम थी ईसाइयों में। ऐसा नहीं था कि सारे ईसाई जो हैं वो 3 खुदाओं के तस्वुर पर आ गए। अब बादशाह जो था वो ईसाई था, राया भी उसकी ईसाइयत पर थी। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो ईसा की शख्सियत को जो है वो बात करेंगे और फिर वो तैश में आकर जरूर जो है वो इनको भेज देगा हमारे साथ। जब मुसलमानों को इस चीज की खबर हुई और मुसलमानों ने ये फैसला किया, जो गिरोह था, कि हम सच बोलेंगे और अल्लाह की बात को छुपाएंगे नहीं, फिर जो हमारे साथ मुआमला होगा अल्लाह जानता है, ठीक है ना, अल्लाह हमारे साथ है। तो जब बादशाह ने बुलाया और कुरैश मक्का भी वहां पे मौजूद थे, उनका एक गिरोह भी मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि आप इनसे जरा पूछिए ये ईसा के बारे में क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि वो तो अल्लाह के बेटे नहीं है, सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं। और जब पूछा गया मुसलमानों से तो मुसलमानों में हजरत जाफर तैयार ने जो है वो क्या किया कि सूरह मरियम की आयात जो है वो तिलावत की। और सूरह मरियम की जब उन्होंने आयात तिलावत की तो निजाशी शाह हबशा का जो अमल था सूरह मरियम की आयात सुनकर रद्द अमल, उसने क्या किया, उसने एक तिनका उठाया और तिनका लेकर इशारा किया और कहा कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, जो कुछ तुमने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है इस तिनके के बराबर है, भी इससे ज्यादा नहीं, यानी इस तिनके से भी ज्यादा आपने कुछ नहीं बताया, जैसा था वैसा आपने बताया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। और उसने फिर जो है वो कुरैश मक्का को भेज दिया वापस और मुसलमानों का आप जितनी देर मर्जी जो है वो यहाँ पर रह सकते हैं, आपको इजाजत है। तो इस वाक्य के कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद 70 मुसलमान, जब मुसलमान मदीना के अंदर चले गए थे और अभी अमन आ गया था और इस्लाम फैलना शुरू हो गया था, तो फिर हबशा से ही जो है वो 70 जो है वो मुसलमान आए थे, जो ईसाई जो थे, 70 ईसाई जो मुसलमान हुए थे, तो वो जो है वो तशरीफ लाए थे। और वो जो है उन्होंने तशरीफ लाए और उन्हें जब तिलावत सुनाई गई कुरान की तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा, ये दुआ की कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं तेरी आयात पर और तेरे कलाम पर और तेरे नबी पर, तो आप हमारा नाम बस लिख दीजिएगा गवाही देने वालों में कि हम ईमान ले आए हैं।
تو یہ وہ واقعہ تھا جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہاں اگر ہم لوگ دیکھیں تو عیسائیوں کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف تھا یہودیوں سے. یہودیوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس کے مقابلے میں عیسائیوں کا جو رد عمل تھا وہ بڑا نرم تھا. اور جیسے میں نے کل بھی جو ہے وہ فرمایا تھا، بات کی تھی سوری، اور میں نے اس میں جو ہے وہ کہا تھا کہ کل بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط بھیجا کرتے تھے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو وہ اس کا بھی احترام کرتے تھے. اور پھر اس کے بارے میں جو حبشہ کا بادشاہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پھر اسلام لے آیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی تھی. تو یہ اس واقعے سے جو ہے وہ پارہ نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو. اب یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 88 کے اندر، وہ یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرا دی ہیں انہیں آپ اپنے لیے حرام نہ کریں، اور جو بھی ایسا کرے گا تو اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، اور اللہ حد سے بڑھنے والے کو نہیں پسند کرتا. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ہمارے لیے حلال کہی ہیں، تو عقیدتاً آپ جو ہے وہ اس کو حرام بنا لیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے تقوی میں یا اپنے جو ہے وہ آپ کے لیے صوفیزم میں آپ یا رہبانیت میں آپ تھوڑا اتنا زیادہ ہو جائیں کہ آپ سمجھیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ کی عبادت میں ان چیزوں سے خلل آ رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حرام بنا لیں اپنے لیے. جیسے مثال کے طور پر جیسے پہلے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ شادی نہ کرنا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ شادی نہیں کریں گے تو ذمہ داری نہیں ہوگی، ذمہ داری نہیں ہوگی تو اللہ کی یاد سے زیادہ غافل نہیں ہوں گے، دور نہیں رہیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں صحابہ نے یہ عمل اختیار کرنے کی کوشش کی، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے کہ ہم جتنا دنیاوی چیزوں سے دور رہیں گے اتنا جو ہے وہ ہم اللہ کے قریب رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے جو ہے وہ انہیں منع کیا. تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا تھا میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا تاکہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہ ہو اور میں اللہ کی یاد جو ہے وہ صحیح سے اللہ کا ذکر کر سکوں. ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں ساری رات جو ہے وہ قیام کروں گا، قرآن پڑھوں گا. تو رسول اللہ نے اس چیز کی ممانعت کی اور کہا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. دیکھو میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں ساری رات قیام کرتا بھی ہوں، یعنی ساری رات سے مراد ہے کہ قیام آخری حصے میں کرتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. تو میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم میں سے، اور میں یہ تمام کام کرتا ہوں. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. ہمارے ہاں ابھی کچھ جو درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری اس طرح سے جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو چیزیں تمہارے لیے میں نے حلال کی ہیں نا، تو انہیں ایک لمٹ کے اندر رہ کر ان سے فائدہ اٹھاؤ. دیکھیں اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں حلال کی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، وہ ہمارے فائدے کے لیے. لیکن ہم بعض اوقات کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے کہ اگر میں جو ہے وہ اس طرح سے، مثال کے طور پر میں نے ایک دن مثال دی تھی، روزہ ہے، رمضان چل رہا ہے، کوئی بہت بیمار ہو گیا، تقریباً 104 105 کے قریب اس کو بخار چلا گیا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تقویٰ ہے میرا کہ میں جو ہے وہ اس بیماری میں بھی روزہ رکھوں. تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کہ اب دیکھیں وہ اتنی بیماری ہے جس میں اس کو خود کا ہوش نہیں ہے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ چھوڑ کر اپنی صحت کا خیال رکھے تاکہ اگلے دن بہتر رکھ سکے روزہ. اور اگر اب اس میں کیا کرے گا، اس میں اب جو ہے وہ یہ سوچ کر کہ میں جو ہے وہ تقویٰ ہے میرا، تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے حد توڑنے کی، جو دوسری قسم آتی ہے کہ اللہ کی حدوں کو آپ توڑنا. کہ جیسے دیکھیں جسم کو غذائیت کی ضرورت ہے، تو آپ نے اس سے زیادہ یا اس سے کم کھایا، کہ اپنے جسم کو یا تو آپ نے ترسایا کھانے کے لیے، یا اس کو اتنا اوور لوڈ کر دیا کھانے سے کہ آپ کے جو ہے وہ ہلا نہیں جا رہا. تو یہ کیا اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے. پھر اللہ کی حد کو پار کرنے میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اپنی ذات پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا. دیکھیں اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو پیسے دیے، تو آپ کا جو وہ نعمت ہے نظر آنی چاہیے آپ پر. آپ اچھے سوٹ لیں، اس کو پہنیں، لیکن اب آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں آپ خریدیں. ایک سوٹ کی ضرورت تھی لیکن آپ لے رہے ہیں 4 5 سوٹ. ٹھیک ہے. تو ضرورت سے زائد اپنے اوپر خرچ کرنا، اور وہ پھر جو ہے وہ حد سے زیادہ میں آ جاتا ہے، وہ پھر آ جاتا ہے اسراف میں.
फजूल खर्ची में जो अल्लाह को पसंद नहीं है, और बुखल भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मियाना रवि से एतदाल के साथ, यानी इतना कि जरूरत होते हुए आप ना लें, वो बुखल आ जाएगा, और इतना कि जरूरत पूरी हो रही है फिर मजीद तो है जो है वो आप चीजें ले रहे हैं, तो वो इसराफ में आता है। और दोनों को ही अल्लाह जो है वो पसंद नहीं करता, अल्लाह सिर्फ एतदाल को पसंद करता है। फिर उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने कस्मों के हवाले से हमें जिक्र किया। देखें कसम हम लोग बहुत से लोगों का कलाम होता है, कसम खाते रहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि वो कस्में जो आप लुफ कस्में, यानी ऐसी कस्में जिनके बारे में हज़रत आयशा कहती हैं, ऐसी कस्में जो इंसान का तकिया कलाम है, जो वो नियत से नहीं कहता। मिसाल के तौर पर वल्लाह, अब ये वो है कि अरब लोग, ये उनकी जुबान का ये तकिया कलाम है, वो ऐसे बोलते रहते, ठीक है। इस तरह से मजीद कोई और लफ्ज जो तकिया कलाम के तौर पर उस इंसान के मुंह पर जारी हो गया और वो बात बात पर कहता है, उस पर उसका इरादा नहीं होता उस कसम खाने का, तो उस पर तो कफारा नहीं है, और ना ही अल्लाह के यहाँ उसकी कोई गिरफ्त है, ना पकड़ है। बहरहाल उससे इज्तनाब करना चाहिए और अपनी आदत को बदलना चाहिए, लेकिन उस पर पकड़ नहीं है और ना ही उस पर जो है वो गिरफ्त है। लेकिन वो कस्में कि जो आप खा लें, अब उससे पहले हम कस्मों के हवाले से कुछ हदीसें देखते हैं। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने कसम खाना हो तो खाए, ठीक है, अल्लाह की, वरना चुप रहे। कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं आप खा सकते, जायज नहीं है कि तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम, तुम्हें फलां की कसम, ये जायज नहीं है। और जो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाएगा तो एक हदीस के मुताबिक क्या है कि उसने शिर्क किया, अबू दाऊद की हदीस है। तो ये कस्में जो हैं वो किसी और की खाना जायज ही नहीं है। कसम खानी है तो सिर्फ अल्लाह की कसम के अलावा किसी और की कसम नहीं होती, और ना ही अल्लाह के अलावा किसी और की कसम कोई अहमियत रखती है। और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने, अब हम कस्मों का कफारा देखेंगे। देखिए कसम खा लेते हैं लोग, और जो आप दिल के इरादे से कसम खाएं, फुल इरादा करके कसम खाएं, अब आपने वो कसम खा ली, अब उसको पूरा करना आप पर लाजिम है। लेकिन इस चीज का भी हुक्म दिया गया है कि आप ऐसी चीज की कसम खा लें कि जो खिलाफ शरीयत है, या उसको तोड़ देना बेहतर होता है। बाज़ औक़ात खिलाफ शरीयत ना हो लेकिन उस कसम को तोड़ देना बेहतर होता है। जैसे कि हजरत अबू बकर ने एक दफा कसम खाई थी कि मैं मदद नहीं करूंगा गरीबों की ना, और वो इस जमीन में थी कि हजरत आयशा पे तोहमत लगाई गई थी, बहुतान लगाया गया था, और जो तोहमत लगी थी हजरत आयशा पर, उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें हजरत अबू बकर उनकी कफालत करते थे, उन्हें खाना देते थे, उन्हें उनकी माली इमदाद करते थे। तो उन्होंने उनके बारे में कहा था कि मैं अब इनको मदद नहीं करूंगा। तो अब देखिए खिलाफ शरीयत तो नहीं काम हुआ, ठीक है, लेकिन अब इसमें इसका तोड़ देना बेहतर है, ठीक है, क्योंकि मदद करना चाहिए। तो अब इस तरह से कि जो दिल के इरादे से आप कसम खा लें और फिर समझें कि उसका तोड़ देना बेहतर है, तो फिर उन कस्मों को तोड़ देना चाहिए, और फिर उन कस्मों को तोड़ने के लिए कफारा अदा करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कसम खाएं अल्लाह की और फिर जो है वो उसको तोड़ दें और उस पर कोई कफारा नहीं है, कफारा अदा करना लाजिम है। तो सबसे पहले तो दर्जे पर आता है कि आपने 10 मस्कीनों को अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा खासा खाना खिलाना है, जितनी आपकी इस्तात है उसके मुताबिक। अब आप बाकी 3 ऑप्शंस जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप उसको चूज नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो यही है कि 10 मस्कीनों को अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा खाना खिलाना। उसके बाद आती है बारी, अगर खाना नहीं खिला सकते तो 10 मस्कीनों को अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़े दिलाएंगे आप, ठीक है। जैसे अब हैसियत के मुताबिक का क्या मतलब है, जैसा आप खाना खुद खाते हैं, जो आपके मेन्यू में होता है वैसा खाना आप खिलाएंगे, ठीक है। और जैसे कपड़े आप लेते हैं अपने लिए, अगर आप अपने लिए 5-5, 6-6 हजार का सूट लेते हैं तो उनको भी वैसा ही लेकर देंगी, तो आपका कफारा पूरा होगा, वरना नहीं पूरा होगा, ठीक है। तो ये जो हसीयत और आपको कहा जा रहा है, ये वो कहा जा रहा है जैसा आप अपने लिए पसंद करते हैं तो वैसा खाना ही आप उनको खिलाएंगे। अगर आप अपने लिए बहुत अच्छा खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी वैसा ही होगा। अगर आप अपने लिए 5-5, 6-6, 10-10 हजार का सूट पसंद करती हैं तो फिर जो कफारा आप अदा करेंगे, जिन 10 मस्किनों को आप कपड़े लेकर देंगी, तो उसी नोयत के कपड़े लेकर देंगी जैसे आपको खुद को पसंद है। और अगर इसकी इस्तात नहीं है किसी के पास, ठीक है, तो वो फिर एक गुलाम को आजाद करे। तब चूंकि गुलाम का रवाज नहीं है, अब गुलामी का दौर नहीं है, तो कोई किसी का गुलाम नहीं है,
तो फिर 3 दिन के रोजे रखें। और ये 3 दिन के रोजे ऐसा नहीं है कि अगर आप इस्तिताअत रखते हो खाना खिलाने की या कपड़े दिलाने की और आप जम करके आ जाएं 3 रोजों पर, तो आपका कफारा अदा नहीं होगा। आपको जब तक, यानी हर एक को पता होता है मेरी क्या हैसियत है, और अगर वो उस हैसियत के मुताबिक नहीं करेगा और दूसरी जो है वो ऑप्शन को चूज करेगा, तो उसका कफारा अदा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद शराब की हुर्मत आती है, और ये वो मुकाम आता है जहां पर शराब मुकम्मल तौर पर अल्लाह ने हराम कर दी। ना सिर्फ अल्लाह ने शराब हराम की, बल्कि अल्लाह ने इसके साथ साथ जुआ, आस्ताने और पान से, अल्लाह ने कहा ये सब हराम है, अब तुम इससे बाज रहोगे, और ये सब शैतानी और गंदे काम है। तो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 90 के अंदर इन तमाम चीजों की हुर्मत आ गई, और ये फाइनल है। अब शराब क्या चीज होती है जो पीने के बाद अकल जाहिल हो जाए, अकल काम करना छोड़ दे, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, क्या कोई जो है वो आपको आप कह सकते हैं कि होश नहीं है। जुआ जुआ वो होता है कि जो माल आपको आ जाए, ठीक है ना, ऐसा माल या ऐसी दौलत जो मुफ्त में या आसानी से आ जाए, मुफ्त में आ गई या आसानी से आपके हाथ लग गई, वो जुआ है। और जुआ तो बाजू का शराब से भी ज्यादा बुरा होता है कि इंसान अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपना घर बार हार जाता है उसमें, और इंसान को एहसास ही नहीं होता। और आस्तानों के बारे में कि देखिए, ऐसे मुकामात, ऐसी जगह जहां पर कोई बुत हो, ठीक है ना, मौजूदा, यानी अभी कोई बुत मौजूद है या बुत मौजूद नहीं है, लेकिन पहले जमाने में कभी हुआ करता था, या फिर ऐसी जगह जहां पर कोई शिरकिया अकीदे बने हुए लोगों के। अब आपकी नीयत यहां पर नहीं आ रही, यहां पर ओवरऑल देखा जाएगा कि जहां वो जगह कि जो इस बुनियाद से मशहूर है, ठीक है, जो अवाम में, वो जगह जो अवाम में समझी जाती है कि मोतबर है, ठीक है ना, तकद्दुस का दर्जा रखती है वो जगह, और वहां लोग अपनी नजर और न्याजें चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, अपनी न्याजें देते हैं। अब वो जगह है आस्ताने, तो वहां पर कुर्बानी करना, वहां पर आपको कुछ देना, ये जायज नहीं है, ये हराम है, ठीक है ना। तो आस्ताने में जो आपका जो मेन जो किरदार है, जो चीज प्ले करता है, वो ऐसी जगह जहां पर जैसे पीर फकीर हो गए या बुत अब मौजूद हैं या पहले जमाने में मौजूद होते थे, ठीक है ना, या ये जैसे मजार हैं। अब यहाँ पर लोग नजर न्याज़ें देते हैं, इस लिहाज से कि जगह जो है वो शिरकी अकीदे भी हैं यहाँ पर, और अवाम में उस लिहाज से जो है वो तकद्दुस का दर्जा भी रखती हैं, तो वहां पर नजर न्याज़ें चढ़ाना, तो ये आस्ताने ही कहलाएगा, जिसकी अल्लाह ताला ने आयत नंबर 90 में मुमानियत की है। ठीक है, आप खुद भी इसको खोलकर पढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो सब बुरे काम है, ये तो सब गंदे और शैतानी काम है। जैसे इसके अलावा भी फाल निकालना, ठीक है, फिर इसके अलावा सितारों के हाल या किस्मत की बातें मालूम करनी, ये सब गंदे और शैतानी काम है। और शैतान क्या करना चाहता है इन सब कामों के जरिए? शराब, जुए, आस्ताने, पान से फाल निकालना, ये सब जो कामों के जरिए तुम्हारे अंदर क्या करना चाहता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर दुश्मनी पैदा करना चाहता है। आयत नंबर 91 में ना अल्लाह ताला इस चीज को कह रहे हैं कि ये शैतान तो इन चीजों के साथ तुम्हारे अंदर दुश्मनी पैदा करना चाहता है, और वाकई में इन चीजों के साथ इंसानों के अंदर दुश्मनी पैदा होती है, दिलों के अंदर बुग़्ज़ आ जाता है। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि शैतान इन चीजों से तुम्हें अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोकता है। देखिए, जब शराब पी होगी, ठीक है, तो क्या होश, क्या कह रहा है, और नमाज का वक्त हुआ है या नहीं हुआ। और जुआ ऐसा होता है कि उसकी लत इतनी होती है कि इंसान बैठा है तो फिर बस खेलता ही जा रहा है, खेलता ही जा रहा है, और उसे उठने का नाम ही नहीं। एक बारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और इसी तरह से आस्थानों का हाल है कि वहां पर भी इतना मशगूल हो लिया जाता है कि नमाज और जिक्र अल्लाह का कोई खबर नहीं है उसकी। फिर वहां पर जहां पर आप जिस जगह पर होते हैं, फिर आपको वो उस जगह की अकीदत जो है वो दिलों में होती है, और अल्लाह का जिक्र और नमाज जो है वो दूर दूर तक नहीं होती। तो ये सब चीजें जो हैं वो अल्लाह ताला कहते हैं शैतान नहीं है। और शैतानी क्यों कहा? क्योंकि शैतान इन चीजों के जरिए आपके अंदर एक तो दुश्मनी पैदा कर रहा है, दिलों में बुक्स पैदा कर रहा है,
اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روک رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اللہ نے کہا دیکھیں میں نے کعبہ کا جو وجود ہے، یعنی حرم کی زمین کو میں نے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، لوگوں کے لیے امن کا چیز بنا دی۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید آگے جو چیز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک کی کثرت تمہیں زیادہ بھلی معلوم ہو۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں پاک اور ناپاک، حلال حرام، گندا یا صاف ستھرا، یہ دیکھیں کبھی گندگی اور غلاظت صفائی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز ہے، ایک پلیٹ کے اندر صاف ستھری چیز پڑی ہے، ایک پلیٹ کے اندر چیز تو پڑی ہے لیکن اس کے اندر مکھیاں بھی بنا رہی ہیں اور ہر طرح کے جو ہیں وہ حشرات اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نزدیک حرام اور حلال برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پاک اور ناپاک یعنی طیب اور خبیث کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔ اب دیکھیں اس چیز کا ایک اور مطلب جو ہمیں سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ہمیں گندگی اور غلاظت اور پاکیزگی تو سمجھ آتی ہے، حرام اور حلال سمجھ میں نہیں آتا، یا خبیث اور طیب سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے لیے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، چاہے ناپاک زیادہ ہو۔ اب دیکھیں اگر ایک سوسائٹی ہے، اللہ ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ حلال کام ہو رہا ہے۔ اب حلال کام بے شک تھوڑے لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کی کثرت، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ بھی تو یہ سارے کام کر رہے ہیں نا، تو میں بھی یہ کر لوں گی، تو کہ فلاں بھی تو یہ چیز کر رہا ہے نا۔ تو وہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ناپاک ناپاک ہی رہے گا چاہے پوری دنیا کرنے لگ جائے، اور پاک پاک ہی رہے گا چاہے ایک آدمی کرے۔ اب اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں سب لوگ دنیا کی ریس میں اگر بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا سب لوگ سود کما رہے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ 10 لوگ ہیں بڑے امیر کبیر ہیں اور وہ سود کے ذریعے ہوئے ہیں، معاشرے میں بڑی عزت ہے، ریپوٹیشن ہے، آپ کہیں کہ دیکھیں یہ بھی تو کر رہے ہیں نا، تو اب وہ اللہ کے نزدیک تو ٹھیک نہیں ہو جائے گا نا۔ تو یاد رکھیں کوئی بھی کام لوگوں کی کثرت سے اگر وہ کرتے ہیں، اگر زیادہ لوگ اس کام کو کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہی رہے گا چاہے تھوڑے کریں، اور جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا چاہے پوری دنیا کرنے لگ جائے۔ ہم یہ اکثر لوجک ہوتی ہے نا، اور ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو کام ٹھیک ہوگا نا۔ اب یہ دیکھو سب تو کر رہے ہیں یہ چیز، ٹھیک ہے نا، تو سب دیکھو کر رہے ہیں تو یہ کام ٹھیک ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کھانے کی کوئی چیز لے لیں، ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے وہ کوئی بھی اور ایگزامپل لے کر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو اکثر اس ڈائلوگ سے ہمیں یہ چیزیں فٹ آ سکتی ہیں اور سمجھ میں آ سکتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ سارے لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا، تو ہم کر لیں گے تو کون سا کوئی مسئلہ ہے۔ یا دیکھیں سب یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے، اب تو یہ سوسائٹی میں یہ چیز ہے، سارے لوگ ہی کرتے ہیں، ساری سوسائٹی یہ چیز کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ چاہے ناپاک کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتا پاک کے۔ بے شک آپ حلال کام ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ ایک ہی کر رہا ہے تو وہ اللہ کو محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے چاہے حرام مال آپ کے پاس، آپ جو ہے وہ انبار لگا دیں اللہ کے رستے میں، ٹھیک ہے، لاکھوں روپے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیں، اور اس کے مقابل میں ایک شخص 10 روپے ہی کیوں نہ خرچ کرے اور وہ حلال کمائی سے ہوں، تو اللہ کے لیے وہ معتبر ہوں گے اور وہ لاکھوں روپے اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔ تو اسی طرح سے جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ اکیلے کیوں نہیں ہیں، پورے معاشرے کی بھیڑ میں آپ اکیلے کیوں نہیں ہیں وہ کام کرنے والے، لیکن چونکہ وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نزدیک معتبر ہے، تو وہ کافی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اے عقل والو سمجھو اس چیز کو، تو عقل والوں کے لیے یہ بات ہے۔ تو
تو اگر ہم میں سے کوئی عقل والے ہوں گے تو پھر وہ اس چیز کو ضرور سمجھیں گے. تو اللہ نے مخاطب کیا کہ یہ عقل والوں کے لیے جو ہے وہ نشانی ہے اور سمجھ جائے تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں. اس کے بعد آیت نمبر 101 کے اندر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کثیر سوالات کی ممانعت. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اس آیت کا کچھ حصہ ہے کہ ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرو اگر اللہ تعالیٰ وہ تم پر ظاہر کر دیں تو تمہیں وہ ناگوار ہو، تمہیں وہ اچھی نہ لگے، تمہیں وہ جو ہے وہ بری لگے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اب سمجھ لیں بعض اوقات ہوتا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سوالات کرنے منع ہے. دیکھیں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اپنی اصلاح کے لیے سوالات کو کرنا جائز ہے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بے تکے سے سوال کرتے ہیں جن کی کوئی لوجک نہیں ہوتی، کوئی سینس نہیں ہوتی. ان سوالات کو کرنے سے منع کیا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھو ایسے سوال نہ کرو کہ جب وہ تم پر ظاہر کریں تو تمہیں اچھے نہ لگیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بے فائدہ بک بک کرنا، زیادہ سوال کرنا، مال و دولت ضائع کرنا، اور جو ماؤں کو ستاتے ہیں اور پھر جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کا حق کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں کچھ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ پوچھنے لگ گئے، مثال کے طور پر بے سوال بے تکے جو ہے وہ سوال کرنے لگے، تو آپ کو بہت غصہ آیا تو آپ نے کہا آپ جو چاہے مرضی پوچھتے جاؤ. تو فلاں نے پوچھا میرا باپ کون ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں ان کے باپ کا نام بتا دیا کہ تمہارا فلاں تمہارا باپ ہے. اور کسی نے پوچھا کہ میرا والد کہاں ہے، اس کا والد اس دنیا میں موجود نہیں تھا. انہوں نے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں. تو اب ایسی باتیں دیکھیں کہ جن کی کوئی لوجک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ جب وہ پھر ظاہر ہو جائیں تم پر ان کی حقیقت تو تمہیں اچھی نہیں لگے گی. کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ وہ یہ بات پوچھے اور اس کے پتہ چلے کہ اس کا والد تو جہنم میں، اور وہ کتنی تکلیف دہ ہوگی ان کے لیے بات. تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن باتوں پر میں نے پردہ ڈال دیا ہے، جن باتوں کا ذکر نہیں کیا، جن باتوں میں شریعت خاموش ہے، اس میں ہمارے پاس اجازت ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ٹوہ میں لگ جانا اور اس میں جو ہے وہ مین میخ نکالنا اور اس میں نکالنا کہ کہیں سے ڈھونڈنا کہ کوئی حکم نکل آئے، اور پھر اگر کبھی وہ حکم نکل آتا ہے تو پھر وہ ہمیں پسند نہیں آتا. تو جو چیزیں جس میں شریعت خاموش ہے اور ہمیں رخصت دی ہے، رعایت دی ہے، تو اسے اپناؤ، اس کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ. اور فضول میں ایسے سوالات کہ جن کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں، ٹھیک ہے، جو سوالات کیے بغیر بھی آپ جو ہے وہ گزارا کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر ٹو میں لگنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس میں آگے ضرور اب بتایا ہے. اب یہ بات ہمارے لیے جو کل سوالات کیے جا رہے تھے ان سوالات کا جواب اس آیت میں ہمیں ملتا ہے. اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے. جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. تم سب اللہ ہی کی طرف باز گشت ہو اور وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے. اب دو چیزیں ہیں یہاں پر. سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح نہیں کریں گے. دونوں چیزیں ہیں. لیکن یہاں پر چیز سمجھنے والی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم اپنی اصلاح کر لو گے، سب سے پہلے تو اپنی فکر کرو نا. ایسا نہیں کہ جھنڈا اٹھا کر معاشرے کو سدھارنے پھرو اور اپنا جو کردار ہے وہ جو ہے وہ برا ہو. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اپنی اصلاح کرنی سب سے پہلی ضروری ہے. تو پہلے تو اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنی فکر کرو، اپنے گریبان میں جھاگو کہ تم کیا کر رہے ہو. تو پہلے تو اپنی اصلاح سب کو کرنی ضروری ہے. مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے اعمال کو سدھارنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف اپنے اعمال کو سدھارنا ہمارے لیے ضروری ہے، پھر ان پر عمل کرنا اور اللہ کی آیات پر غور کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. پہلے تو آپ خود کریں گے نا، اور جب آپ خود کریں گے تو پھر اتنی پختگی کے ساتھ آپ دوسرے کو حکم دے سکیں گے. یاد رکھیں جب کوئی کام آپ نہیں نہ کرتے، آپ اس کو بہت اچھے سے دوسروں کو بیان کر سکتے ہیں، آپ اس سے اچھے سے دوسروں کو روک سکتے ہیں. لیکن جب آپ میں خود میں کمی ہوگی تو پھر آپ کس طرح سے جو ہے وہ دوسروں کو کس منہ سے وہ چیزیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے، جس طرح سے اللہ نے آیت نمبر 105 میں سورۃ المائدہ کی کہا کہ تم تو پہلے اپنی فکر کرو نا.
अपने आप को पहले सीधे रास्ते पर लेकर आओ। तो जब तुम पहले अपनी इस्लाह कर लोगे, ठीक है, और इसका एक फायदा याद रखें, जब इंसान खुद राह रास्त पर होता है, जब वो अपने आप को जान लेता है, जब वो अल्लाह को जान लेता है, और जब वो अपने आप को सुधारने लगता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इंसान तो गलतियां करेगा, क्योंकि इंसान खताओं का पुतला है। तो अगर आप ये समझे कि मैं फरिश्ता बन जाऊं और फिर मैं लोगों को तबलीग करूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी अपनी फिक्र तो अपने आप को जाने, अपने आप को तो राह रास्त पर रखे ना। अब इसका फायदा जो अल्लाह ने बताया इस आयत में अगले हिस्से में, वो क्या कहा कि देखो, जब अगर तुम अपने आप को सीधे रास्ते पर रखोगे ना और अपनी फिक्र कर लोगे और अपनी खुद जो है वो कुरान की रस्सी को मजबूत से पकड़ लोगे ना, तो फिर दूसरे की गुमराही तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर गुमराहियां, ठीक है, हम सब ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर गुमराहियां, हम सब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के दरमियान होते हैं। आपकी स्कूल में कोई इस तरह की कंपनी होगी, यूनिवर्सिटी के अंदर होगी, ठीक है, या आपके काम करते हैं वहां पर ऐसे कई लोग होंगे। हो सकता है अच्छे नेक लोगों की कंपनी हो, लेकिन बाज़ औक़ात हो सकता है ऐसे लोगों की भी हो कि जहां पर भटक जाने का अंदेशा हो। तो वहां पर ये बात है कि अगर इंसान खुद ठीक है, उसके अकायद ठीक है, उसका ईमान मजबूत है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत है, तो दूसरे की गुमराही आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपको गुमराह नहीं कर सकती। कि आपने अपने मामलात जो हैं उसमें कुरान को पकड़ा हुआ है। तो जब आप खुद कुरान को पकड़ लेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपको भटका नहीं सकता, कोई आपको बहका नहीं सकता, यहां तक कि आप खुद भटकना चाहें या आप खुद जो है वो पलटना चाहें। तो नंबर एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर का फरीजा भूल जाएं। मुसलमान होने के नाते वो फर्जुल ऐन है, क्योंकि कुरान में उसका हुक्म आया कि नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो। तो अपनी इस्लाह भी करते जाएं और दूसरों को भी बताते जाएं, ठीक है। और जवाब तो हर एक ने अपने अमाल का खुद ही देना है। आपका सिर्फ काम है बताना, समझाना। जो अल्लाह का पैगाम है वो आगे रख दें कि ये अल्लाह का पैगाम। अब कोई सुनकर उसको भूल जाता है, कोई सुनकर उस पर अमल करने लगता है, कोई उसको झुटलाता है, ठीक है ना। अब देखें, आप सब सुन रहे हैं, आपको कोई बात, मैं अपना फर्ज क्या कर रही हूं, जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी उसको पूरा, अच्छी बात बता रहे हैं, बुरी बात भी बता, उससे रोक रहे हैं कि ये काम नहीं करना आपने और ये काम आपने करना है। आप में से कुछ लोग उस पर अमल कर लेंगे, कुछ लोग उसको झुटला देंगे। तो अब सवाल किससे होगा? मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगी। सवाल किससे होगा? आपसे अपना अपना, कि जो सुना था उस पर अमल किया या उसको झुटला दिया, ठीक है। मुझसे मेरे अमाल का सवाल किया जाएगा कि मैंने क्या किया। मैंने अपना चलो एक फर्ज पूरा किया, उसके बाद क्या मैंने अपनी इस्लाह की? क्या मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की? क्या मैं सही रास्ते पर थी? तो ये चीज है कि ये अपने अमाल के, अपने आप के बारे में सवाल किया जाएगा आपसे। तो अपने आप को भी सुधारते रहे, अपने आप का भी जो है वो ठीक करते रहे, लेकिन साथ ही साथ में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सही रास्ते पर लाएं, कोशिश करें, ठीक है ना। अब देखिए, माँ है, एक बड़ी मैं आम मिसाल हमेशा देती हूँ, माँ और औलाद, ठीक है ना। माँ है, तस्बीह करेगी, कुरान पढ़ेगी, नमाजें पढ़ेगी। औलाद है, उसने औलाद को कहेगी नहीं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। बहुत सी ऐसी माएँ देखी हैं कि जो औलाद को नहीं कहेंगी, या सारी सारी रात औलाद जागेगी, ठीक है, और औलाद को फिर सोने देंगी, सुबह फजर में नहीं उठाएंगी कि अभी उनकी नींद खराब होगी तो चले सो जाए, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? तो यहां पर आप अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे, यहां पर अल्लाह आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या हो रहा है? फिलहाल दुनियावी चीजों का ख्याल हो रहा है ना। बाज़ औक़ात हम ऐसे भी कर जाते हैं, हम दूसरों को इस चीज से भी नहीं रोकते कि दूसरों को तकलीफ होगी ना, तो हम उसकी अभी की तकलीफ को देख रहे हैं, तो फिर हम उनके साथ सिंसियर नहीं है, हम उनके साथ जो है वो हमारा कोई दिली लगाव नहीं है। जैसे हमारे वालिदैन है, या हमारी औलाद है, या हमारे जो है वो मियाँ के लिए बीवी, या बीवी के लिए जो है वो शोहर है। अगर आप एक दूसरे को नेकी का हुक्म नहीं देंगे, या दोस्त हैं, तो फिर आपका रिश्ता उनके साथ सच्चा नहीं है, या दूसरे रिश्तेदार, आपका रिश्ता सच्चा नहीं है, वो खोखला है, सिर्फ फिर वो दुनियावी हदों तक है।
اگر کسی کا اپنے رشتوں کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں میرے ساتھ، تو پھر وہ یہ والا فرض جو ہے وہ نبھائے گا. لیکن بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ جو کوئی کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں کیا، میں تو اپنا کام کر رہی ہوں نا، میں اپنا دین کا کام کر رہی ہوں، یا میں جو ہے وہ عمل کر رہی ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھی ہوں، میری بہن پڑھ رہی ہے نہیں پڑھی مجھے کیا، میری دوست پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا بعض اوقات فرق نہیں پڑتا تو انسان یہ بھی کہتا ہے کتنی دفعہ کہیں، ایک دفعہ کو بات کو کتنی دفعہ کہیں، تو میں نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے، یا یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ برا مان جائے گی تو میں نہیں اسے بتا رہی. ٹھیک ہے، میں نہیں اسے بتا رہی کہ جو ہے وہ حدوں کے اندر رہنا سیکھو، کیونکہ وہ غصہ کر جائے گی. تو اب یہاں پر چیزیں کیا ہیں کہ ہمارا معاملہ پھر لوگوں کے ساتھ کیا ہے، صرف دنیاوی حد تک. کوئی ہمارا یہ لگاؤ نہیں ہے کہ وہ ہم اگر جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو رشتے ہیں وہ بھی جائیں. کیونکہ یاد رکھیں جب آپ کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ میں نے ان کی آخرت بھی سنوارنی ہے، تو پھر آپ اپنا یہ فرض ضرور پورا کریں گے جو عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر کا. آپ ان کو اچھی بات کا حکم دیں گے، بری بات سے روکیں گے، چاہے ان کو کتنی ہی بری وہ کیوں نہ لگے، کیونکہ آپ کا گول ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی بری لگ رہی ہے لیکن آخرت میں یہی لوگ جو ہے وہ سرخرو ہوں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے میں ماں کی اگزامپل دے رہی تھی تو اس بات کو ایکسپلین کر کے میں دینا چاہ رہی تھی. ماں بعض اوقات اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے ماں کو، لیکن اب دیکھیں ساری رات اولاد جاگ رہی ہے اور جب فجر کا وقت آیا وہ سو گئے تو اٹھائیں گے نہیں کہ ساری رات اسائنمنٹ بنا رہی تھی، یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی، سارا دن جو ہے وہ تھکی آئی تھی، چلو نماز کے لیے چلو کوئی بات نہیں اٹھ کر قضا پڑھ لے گی. تو آپ کی محبت پھر دنیاوی حد تک ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کسی کو کوئی بات بری لگے تو آپ سوچئے گا، میں یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بات آپ کو محبت ہوگی نا کہ میری اولاد آگے جنت میں بھی جائے گی، جانا چاہیے، میں نے لے کر جانا ہے اس کو، تو پھر آپ اس کو اٹھائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کو مشکل ہوگی لیکن وہ جو قضا اس کی نماز ہونے میں جو اس کو گناہ ملے گا تو وہ اس سے بچ جائے گا، اس کی جو پکڑ ہوگی نا اللہ کے ہاں وہ اس سے بچ جائے گا. تو بعض اوقات مائیں اس چیز میں کہ ابھی بچہ یہ کر رہا ہے تو اس کو دین کی تعلیم یا دین کی چیزوں سے یا نماز سے یا روزے سے کہتے ہیں کہ چلے کوئی نہیں چھوڑ دیں، خود ہی رخصت دے دیتی ہیں. تو بھلے آپ کو ابھی محبت ان سے ہو رہی ہوتی ہے پر آپ کے اس عمل کی وجہ سے آخرت میں ان کو جواب دینا پڑ سکتا ہے. تو پھر یہاں پر اگر میں کہتی ہوں وہ پھر محبت صرف یہیں تک ہے، وہ آگے تک نہیں ہے محبت، وہ آپ پھر وہ اس لحاظ سے نہیں سوچ رہی کیونکہ آپ ابھی کے لیے تو ان کو بچا رہی ہیں بٹ آخرت کے لیے ان کو جہنم کے اندر اور آگ کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ ہمارے رشتوں کے ساتھ کیا ہے کہ ہمیں انہیں اگر اس دنیا میں تکلیف ہو رہی ہے ہونے دیں، لیکن آخرت ہمیں ان کی سیو کرنی ہے، ہمیں آخرت میں انہیں جو ہے وہ آگ کے عذاب سے بچانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو کر سکتے ہوں گے ہمیں کرنا ہے، اور جس طرح سے کر سکیں گے ہمیں کرنا ہے. خود کی اصلاح بھی کرنی ہے، خود کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور ان کو بھی جہنم سے بچانا ہے. یہ ٹارگٹ ہے. اور اگر ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں ہے تو پھر ہمارا محبت نہیں ہے ان رشتوں کے ساتھ، پھر صرف اوپر ہے یا صرف دنیاوی حد تک لگاؤ ہے. آخرت میں یا ہمارا وہ نہیں ہے، بہت مضبوط لگاؤ نہیں ہے کہ جو ہمیں مجبور کرے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جھوٹی شہادت، کہ جو گواہی ہے نا وہ جھوٹی گواہیاں نہ دو. دیکھیں آپ سے کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ اس کے بارے میں جھوٹی بات کہیں، ٹھیک ہے نا، لگاؤ. اور جھوٹی جو ہے وہ آپ اس کو کیسے کہہ سکتی ہوں، ہم کوئی چیز کے بارے میں پوچھیں کسی کے بھی بارے میں کہ فلاں نے ایسے کہا تھا یا کچھ اس طرح سے بات ہوئی تھی تو آپ کہہ دیں کہ نہیں جی میں تو کسی کے معاملے میں نہیں آتی، میں تو کوئی بات نہیں کہتی، یا آپ گواہی دیں بھی تو جھوٹی دے دیں. تو دونوں معاملات میں کبیرہ گناہ ہے کہ جب آپ کو شہادت کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ پھر اس کے لیے آئیں اور وہ بات کہیں جو صحیح ہے، پھر چاہے وہ آپ کے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف یا آپ کے جو ہے وہ اپنے خود کے نفس کے خلاف ہی وہ بات کیوں نہ ہو، آپ صحیح بات کہیں گے. اور یہ والی بات کہ ماں باپ کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 135 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گواہی صحیح دو، پھر چاہے وہ تمہیں اجنبی شخص کے حق میں اور اپنے رشتوں کے خلاف دینی پڑے پر گواہی وہ دو گے جو صحیح ہوگی، اور اگر گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو دینی بھی لازمی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو احسانات کیے ان کا ذکر آ رہا ہے. اور اب آگے ہم حضرت عیسیٰ کے حوالے سے پڑھیں گے اور پھر سورۃ المائدہ اختتام پر ہو جائے گی. اب ہم اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ پر انعامات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ آیات
اللہ تعالیٰ نے مینشن کی اور جس میں حضرت عیسیٰ کے پر کیے گئے انعامات کا اللہ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی پیدائش ہی جو ایک معجزانہ پیدائش تھی وہی آپ کا سب سے بڑا احسان تھا میرا آپ پر. پھر آپ کو میں نے روح اللہ کا خطاب دیا اور لقب دیا، یہ میرا سب سے بڑا احسان تھا آپ پر. پھر آپ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ پر کیے گئے احسانات کو یاد کروا رہے ہیں اور ان کی والدہ پر جو احسانات کیے. والدہ پر کیا احسانات کیے کہ یہودیوں کی جو تہمت تھی ان سے بری قرار دے دیا. کس طرح سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں کلام کرنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی جو عبارتیں تھیں وہ زبانی یاد کر لی تھی انہوں نے. فرفر چھوٹی سی عمر میں، تقریباً 12 سال کی عمر میں، جب انہیں توریت کی عبارتیں زبانی یاد تھیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات، چاہے وہ پھر مردوں کو زندہ کرنا ہے، چاہے وہ کوڑی یا برس کے مریضوں کو صحیح کرنا ہے، یا پھر پرندے بنانا اور پھر ان پر پھونک مارنا اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتے، یہ وہ معجزات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتی ہے میرا احسان ہے جو میں نے اتنے اچھے اچھے معجزات دیے آپ کو اور ہر وقت آپ کی مدد کی. پھر روح القدس سے، جبرائیل امین سے آپ کی مدد کی. یعنی جبرائیل امین سے کس طرح سے کہ وہ آگاہ کرتے حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں اور ہر چیز کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کرتے. اور ان کو سولی پر چڑھانے کا جو واقعہ تھا، یہودیوں نے جو سازش کی تھی اس کے بارے میں بھی پھر روح القدس سے ہی اللہ نے مدد کی تھی نا، اور بتایا تھا آپ. تو روح القدس سے مدد کی. تو یہ تمام احسانات ہیں جو حضرت عیسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے کیے اور ان کی والدہ پر. اب حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کا مکالمہ ہو رہا ہے. حواری بولتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ بس ہمارے حق میں گواہی دیجئے گا کہ ہاں ہم ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ہم درخواست کرتے ہیں آپ سے کہ آپ نا اللہ تعالیٰ سے فرمائش کیجئے اور ہماری مطالبے کو ان کے سامنے رکھیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتاریں، اس پر طرح طرح کے انواع و اقسام ہوں. چونکہ من و سلوہ یہودیوں پر اتارا گیا تھا تو انہوں نے بھی پھر جو ہے وہ فرمائش کی تھی کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اترے جس پر طرح طرح کی جو ہے وہ آسائشیں ہوں، کھانے ہوں اور طرح طرح کے جو ہے وہ ہم کھانے کھا سکتے اور لطف اٹھا سکیں. تو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس دسترخوان میں خیانت نہ کرنا، ورنہ ایسی سزا دوں گا جو روح زمین پر آج تک میں نے کسی کو نہیں دی. لیکن انہوں نے نافرمانی کی، خیانت کی. اس میں اللہ نے کہا تھا کہ وہاں سے تم اس میں خیانت نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ نے جو دسترخوان اتارے اس میں روٹی تھی، گوشت تھا اور طرح طرح کی چیزیں تھیں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس میں ذخیرہ کرنا شروع کر دیا کہ ختم نہ ہو جائے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا گیا ہے، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس دسترخوان میں خیانت کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا. چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ نہیں خیانت کرنی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ سے سوال کریں گے کیا آپ نے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو اور مجھے الہ مانو؟ تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا تب تک تو میں نے انہیں جو ہے وہ صحیح دین پر رکھا. میرے بعد اگر یہ بھٹک گئے تو میں پھر اس کا نہیں ہوں ذمہ دار. اور اسی طرح سے ہر نبی اپنی امت کے بارے میں یہ بات کہیں گے کہ جب تک تو میں ان میں تھا میں نے اصلاح کی، میں نے انہیں بتایا کیا ٹھیک ہے کیا غلط، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر میں ان کے بارے میں بریو ذمہ ہوں. پھر میں ان کے بارے میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں ان کے درمیان موجود نہیں تھا، پھر تو ان کے درمیان تھا. اور اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو پھر تجھے معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا. ہر نبی اپنی امت کے متعلق یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اور ہر ایک سے اللہ سوال پوچھیں گے. تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں جب تک تھا تب تک آپ کے دین کی تعلیم دی، آپ کو کہا کہ لوگوں کو کہا کہ آپ کی عبادت کریں، لیکن اس کے بعد اگر یہ بھٹک گئے اور انہوں نے فرقہ واریاں شروع کر دی، یا انہوں نے جو ہے وہ خدائی کا تصور جو ہے وہ لے آئے، یا انہوں نے جو ہے وہ مجھے آپ کا بیٹا کہہ دیا یا فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، تو یہ پھر ان کا عمل ہے. تو چونکہ میں موجود نہیں تھا مجھے نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے، آپ بہتر جانتے. تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نیک ہوں گے ان کے لیے تو پھر ہمیشہ کی آسائشیں ہیں اللہ کے ہاں، اور جو بدکار ہوں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت برا عذاب.
اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے ہمارا. سورۃ الانعام وہ سورت ہے کہ جو پوری ایک ہی وقت میں نازل ہوئی. اس کے شان نزول کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تھی تو فرشتے بلند آواز سے تسبیحاں کرتے ہوئے پوری فرشتوں کی ایک جماعت آسمان سے نیچے آئی تھی، اور اتنی جماعت آئی تھی زمین و آسمان کا ہر کونا بھر گیا تھا. کیونکہ سورۃ الانعام کے اندر ہم تو مختصراً دیکھیں گے نا، لیکن اگر آپ پکڑیں اس کو اور اس کی ہر عقائد کو پڑھیں، ہر ایک آیت کے اندر توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے. ہر ایک آیت کے اندر مشرکین سے بات کی گئی ہے کہ جو تم کرتے ہو وہ غلط ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے. یہ جب اس سورۃ الانعام پڑھتے ہیں آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کر رہے ہیں اور مختلف انداز سے، مختلف مسالوں سے. تو یہ پوری ایک فرشتوں کی جماعت اترتی ہے اور بلند آواز سے تسبیحاں کرتے ہوئے سورۃ الانعام لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اتنا جو ہے وہ اتارا، اور 70,000 فرشتے اس کے جنون میں اس کی تسبیحاں کرتے ہوئے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اترے تھے. ٹھیک ہے، تو پوری کی پوری سورت جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی سوائے چند آیات کے. آغاز اللہ نے کیا توحید سے. اب یہ پوری سورت، اچھا یہ پہلی سورت ہے جو مکی سورت ہے. اب تک ہم نے جتنی بھی صورتیں پڑھی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ وہ ساری مدنی صورتیں تھیں. خطاب یہودیوں سے تھا، جو تھا عیسائیوں سے تھا، ان پر کیے گئے انعامات، ان پر کی گئی جو ہے وہ پھر عذاب کو جو مسلط اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ان کے اندر جو خباثتیں تھیں اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور کچھ ضمن میں اللہ نے مشرکین کا ذکر کیا. یہ وہ صورت ہے. اب یہاں سے مکی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ صرف خطاب مشرکین مکہ سے کر رہے ہیں، کفار مکہ سے کر رہے ہیں. تو اس کے اندر یہودیوں سے یا اہل کتاب سے بات نہیں ہوگی، یا مختصراً کہیں کسی آیات میں آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرکین مکہ سے ہوتا ہے مکی صورتوں کے اندر. تو مکی صورتوں کے اندر جنگ اور جنگ کے ریلیٹڈ کوئی احکام نہیں آتے، کیونکہ مکی دور کے اندر جنگ تو منع تھی. اب بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توحید کے کچھ دلائل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، کوئی بنا سکتا ہے ایسے؟ ٹھیک ہے، سورج اور چاند کو بنایا ہے جو ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، دن اور رات کو بنایا ہے. اور پھر دیکھو تم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو، چونکہ میں سب آیات کا مختصراً بتا رہی ہوں ورنہ ڈیٹیل میں اللہ نے بہت خوبصورت الفاظ میں جو ہے وہ سمجھایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب دیکھیں کیا تم غور نہیں کرتے کہ دیکھو آسمان سے میں نے تمہارے لیے پانی برساتا ہوں، وہ پانی زمین میں جاتا ہے، پھر وہاں سے اجناس تمہارے لیے اگتے ہیں، تم ان کو جو ہے وہ کاشت کرتے ہو، پھر اس میں سے جو ہے وہ فصل آتی ہے، تم اس کھاتے ہو. تو تمہارے لیے دیکھو یہ اسی مٹی سے تمہیں بنایا ہے میں نے، اور اسی مٹی سے تمہارے لیے تمام ضروریات کو، جتنی بھی غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہوں. تو کون ہے جو میرے علاوہ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ اتنا رزق کائنات کے ہر شخص کو کھانے کو مل رہا ہے اور پھر بھی کمی نہیں آ رہی. اور کب سے کائنات بنی ہے، دنیا کب سے بنی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کب تک چلے گی، اللہ کو معلوم ہے. اور ہر روز اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھانے کو دے رہا ہے پیٹ بھر کر. ٹھیک ہے نا، جتنا اور ہر ایک کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو بھی نہیں دے رہے اور اللہ کے خزانوں میں کمی آئی ہو. تو یہ سب چیزیں توحید کے جو ہیں وہ ہیں دلائل ہیں کہ آپ نے غور و فکر کرنا کہ سمندر کی موجوں کے اندر، لہروں کے اندر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، اور اس میں جو ہے وہ ٹک رہی ہے. جب کشتیاں چل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں. تو یہ کشتیاں اگر اللہ نہ چلانا چاہے تو کبھی بھی نہ چل سکیں پانی کے اوپر، کیونکہ پانی میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے فوراً ڈوب جاتی ہے. کشتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اوپر چلا رہے ہیں، وہ چلتی ہے پانی کے اوپر. پانی کے اوپر کوئی چیز چل نہیں سکتی، تو یہ اللہ ہے جو کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو غور و فکر کرنے والی ہیں. اور پھر ذکر آتا ہے فرشتوں کا. چونکہ مشرکین مکہ کا ہمیشہ سے اعتراض ہوتا تھا کہ ہم کیوں آپ کی بات مانیں. رسول اللہ کو کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہمارے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ وحی لے کر آئے گا تو ہم مانیں گے.
ایک انسان ہی کی شکل میں ہمارے ہی جیسا کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، ہماری جس طرح کی اس کی جو ہے وہ ضروریات ہیں، اور وہ رسول بنایا گیا، تو ہم کیسے مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں، اور آگے بھی ذکر قرآن کے اندر آئے گا کہ دیکھیں رسول جو ہے نا ہمیشہ انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک تو اعتراض یہ ہوتا کہ لوگ یہ کہتے کہ ہم چونکہ یہ کھانے پینے سے پاک ہے، جنسی ضروریت سے پاک ہے، ہر طرح کی چیزوں سے پاک ہے، تو ہم اسے کیسے فالو کریں؟ ٹھیک ہے، اور انسان ہی اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ عملی نمونہ پیش کر سکے، تاکہ جس طرح کے حالات ہم پر آتے ہیں ویسے ہی حالات ان پر بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لائے، تاکہ دیکھیں کہ دیکھیں جب ان پر آئے تو پھر ہم پر بھی آئیں گے، اور انہوں نے کس طرح سے ڈیل کیا تو ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اگر انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے رسالت کا منصب جو ہے وہ دیں، تو کبھی بھی جو نوع انسانی کی جو ہدایت کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ انسان اگر ہدایت سیکھے گا تو اپنے ہی جیسے کسی انسان کی جو ہے وہ عمل کو دیکھتے ہوئے سیکھے گا، نہ کہ کسی فرشتے کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا ثبوت اللہ نے کہا، اب دیکھیں یہاں پر سب سے بڑا ثبوت، بڑی چیز، اللہ نے کہا نبی سے کہ آپ کہیے ان کو کہ میں اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے اپناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور سب سے اہم بات کہ وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے۔ دیکھیں الہ ہونے کی سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی چیز کہ وہ کھلاتا ہے سب کو لیکن کسی سے لے کر نہیں کھاتا۔ جس کے اندر یہ کوالٹی آ گئی سمجھے وہ معبود ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، اور وہی اسی سے مانگنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، وہی الہ ہے۔ دیکھیں الہ جو ہے نا وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر دو، جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے۔ نمبر تین، جو سب کو رزق دیتا ہے۔ اگر تو آپ کسی شخصیت کے اندر، کسی ذات کے اندر یہ خوبیاں دیکھتے ہیں تو آپ اس کو الہ مان سکتے ہیں، پھر آپ اس سے دعائیں کر سکتے ہیں، اور آپ اس سے جو ہے وہ اپنی حاجات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ذات ان تینوں میں سے کسی چیز کی حقدار نہیں ہے، کسی چیز کی اہل نہیں ہے، تو پھر وہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، پھر آپ اس کو اپنا الہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح میں بتاتے ہیں کہ الہ ہونے کا حقدار کون ہے۔ الہ مطلب کیا ہے؟ معبود، اور معبود وہ ہوتا ہے جس سے مانگا جاتا ہے، جس کے آگے جھکا جاتا ہے، جس سے اپنی ضروریات کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، جس سے دعائیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے آگے جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، اور آپ کو ہر مقصد کے لیے صرف وہی نظر آئے، تو یہ ہے پھر الہ۔ تو اگر تو انسان دیکھتا ہے، اگر میں اور آپ دیکھتے ہیں کسی میں کوئی ایسی صفات، تو پھر چاہیں اسے معبود بنائیں، لیکن اگر کسی کے اندر ایسی صفات نہیں ہے تو پھر وہ معبود ہونے کا حقدار نہیں ہے، اور جو معبود ہونے کا حقدار نہیں ہے پھر اس سے مانگنا، پھر اس سے دعائیں کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں اب نبی کو طریقہ سکھا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر نبی کو طریقہ سکھایا کہ مجھ سے مانگیں، مجھے چھوڑ کر آپ جو ہے وہ کسی اور کو مت پکاریں۔ سورۃ الانعام کا مقصد بھی زیادہ تر موضوع بھی یہی ہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو۔ دیکھیں نبی کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، لیکن دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی کو طریقہ سکھا رہے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ ہمیں سکھانا، ہمیں بتانا نبی کے ذریعے کہ دیکھو نبی کو بھی اس بات کا اللہ تعالیٰ، دیکھیں وہ تو نہیں کر سکتے ایسے، لیکن پھر بھی انہیں تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے، ہمارے لیے کلیئرٹی آ سکے۔ تو ہمیشہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہر نبی نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اللہ سے مانگو۔ ہمارے نبی نے بھی کیا کہا؟ اللہ سے مانگو۔ یہاں تک کہ ہمیں رسول اللہ کی حدیث یہ ملتی ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، جوتی کا تسمہ، چھوٹی سی چیز ہے، کہا کہ اگر وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی رب سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ جو ہے وہ فلاں کے پاس جا کے مانگ لو، فلاں سے مانگ لو۔
ٹھیک ہے نا. تو ہمارے سامنے لائیو ایگزامپل، لائیو اس طرح سے میں کہہ سکتی ہوں کہ احادیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے اللہ کا کلام، اللہ کی آیات، اللہ کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، ان کا فرمان موجود ہے. تو جب ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں جس میں اس چیز کی ممانعت ہے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا حرج ہے مانگنے میں، جبکہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہم مان تو اللہ کو ہی لا رہے ہیں، لیکن اگر کسی اور سے مانگ لیں تو کیا حرج ہے. تو جب تعلیم ہی یہ نہیں دی گئی، جب ہمیں کہا ہی نہیں گیا، تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں. جب بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم اس چیز کی دی کہ اللہ سے مانگو، خود بھی اللہ سے مانگا انہوں نے، ہمیں بھی کہا کہ اللہ سے مانگو. صحابہ آتے تو انہیں بھی کہتے کہ اللہ سے رجوع کرو. کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں تمہاری منتوں کو، تمہاری حاجات کو، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. ہمیشہ کہا کہ اللہ سے مانگو. پھر ہم نے کل دیکھا تھا کہ زندہ انسان سے دعا کا کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے علاوہ اور شرائط اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو، آپ کو آج تک کوئی حدیث ملتی ہے جس میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں؟ ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ سے مانگو. خود بھی وہ اللہ سے جڑے رہے اور امت کو بھی اس چیز کی تعلیم دی، اپنے ساتھ صحابہ کو بھی اس چیز کی تعلیم دی کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے ہو جاؤ. یہاں تک کہ جیسے میں جتی کے تسمے کی بات کری، یہاں سے ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے کہ حتیٰ کہ کھانے میں نمک چاہیے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو. پہلی پرائیورٹی آپ کی اللہ ہونی چاہیے، اللہ سے مانگے ہر چیز تو وہ دے گا. لیکن اب ہم کیا ہوتا ہے، ہم سارے جہاں میں گھوم کر آخر میں اللہ کے پاس جاتے ہیں. جب ہمیں سب طرف سے نا امیدی، مایوسی ملتی ہے تو پھر ہمیں اللہ کا در نظر آتا ہے، پھر ہمارے اللہ نظر آتا ہے، پھر ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو یہ پھر چیز غلط ہے نا. پھر یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کتنا جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں، اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیں جو صورتیں آئیں شروع میں، ان میں اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے ان میں صرف اپنی پہلے محبت دکھائی. اللہ نے کہا دیکھو میں تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے کے لیے ہوں، تمہیں سن رہا ہوں. اللہ نے پہلے اس طرح سے محبت جگائی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو مجھے چھوڑ کر نہ اپناؤ کسی کو، اگر اپناؤ گے، اگر پکارو گے تو پھر میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو مشرکین سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے، اب مشرکین سے کیا پوچھیں گے؟ جنہوں نے شرک کیا، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے تھے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ان کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ان کی حاجات یا منتوں کو پورا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ کہ اور کہاں ہے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے کہ میرے علاوہ وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ کہاں ہیں وہ بزرگیاں، کہاں ہیں وہ پیریاں، کہاں ہیں وہ اولیاء جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی قسم کے نفع اور نقصان کے حقدار ہیں تمہیں پہنچانے میں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تم میرے مقابل لا کر کھڑا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہیں تم میرے علاوہ دعاؤں میں شریک کرتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ یہ جو ہیں وہ کسی قسم کے ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، ہمیں رزق دے سکتے ہیں، ہمارے نفع و نقصان کے مالک؟ ایسے لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اور مکر جائیں گے، کہیں گے اے اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم تو مشرک ہی نہیں تھے. پھر اللہ بتائے گا اور اللہ نامہ اعمال دکھائے گا اور اللہ پھر وہ پوری ریل چلائے گا اور بتائے گا دیکھو یہ کیا کرتے تھے دنیا میں تم. اور پھر وہاں پر انسان کے پاس جو ہے وہ پھر مایوسی ہوگی اور پھر وہ کہے گا کاش دنیا میں بھیج دیا جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ، ایک تو کفار کے بارے میں یہ بات ہے نا، پھر ہمارے بارے میں بھی، ہم لوگ بھی تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں نا جو کل سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو اگر میں بھیج بھی دوں نا دنیا میں، تو دوبارہ جب ان پر جو ہے وہ عمل کرنے کا وقت آئے گا تو یہ پھر وہی کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے. تو فطرت نہیں بدلے گی، صرف اس وقت عذاب کو دیکھ کر خواہش کر رہے ہوں گے کاش سدھر جاتے ہم. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ بات اپنے ذہن میں آپ جتنی جلدی بٹھا لیں گے
اور جتنا اسٹرانگلی اس پر بلیو کر لیں گے اتنا ہی انسان کے حق میں بہتر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ اب یہ کس لحاظ سے؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کھیل اور تماشا اس لحاظ سے ہے کہ آخرت بھی دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے اس کا کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کے رہنے والی زندگی ہے۔ اب جو دنیا پرست انسان ہے، جو دنیا دار انسان ہے، اس کے لیے تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو جائے گا کہ آخرت کو بھول جائے گا، اور اس کے لیے اس نے یہ جو دھوکے میں اپنی زندگی گزاری، ہم سب دھوکے میں زندگی گزارتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ یہی بس سب کچھ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں 4 دن، ہم لوگ کہتے ہیں نا 4 دن کی زندگی ہے تو ہمیں اب اس میں بھی جو ہے وہ عیش کرنے دیں، تو کھاؤ پیو، عیش کرنے والا حساب، یا جو ہے وہ میں جو کر رہی ہوں ایک ہی دفعہ تو کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز ہے، آپ کوئی بھی خلاف شریعت کوئی کام کرتے ہیں، تو اب جو دنیا پرست ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے گا، اس کو دنیا اٹریکٹ کرے گی، وہ پھر دنیاوی رسم و رواج نبھانے کی کوشش کرے گا، پھر وہ کہے گا کہ نہیں میں یہ بھی چیز کر لوں، یہ بھی چیز کر لوں، چلو ایک ہی دفعہ صحیح۔ تو اس کے لیے کیا ہے، یہ دنیا اب کھیل اور تماشا کس لحاظ سے کہ اس نے اسی کھیل میں اپنی زندگی خراب کر لی، اسی تماشے کو دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی گزار دی، اور جب حقیقت کی دنیا سے ملا تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی کے برعکس جو بندہ مومن ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی کا ہر وقت قیمتی ہے، کیونکہ یہاں وہ جو بو رہا ہے اسی کو وہ کاٹے گا۔ تو بندہ مومن کے لیے تو یہ ایک ہر وقت قیمتی ہے یہ زندگی کا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ دنیاوی جو زندگی ہے وہ تو کھیل ہے اور تماشا ہے، لیکن اس زندگی میں جو اپنے اعمال کروں گا اسی کی بنیاد پر آخرت میں گھر بنا سکوں گا۔ تو جو ہم اس دنیا میں کریں گے اس کا ہی بدلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا۔ تو بندہ مومن تو اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لوں اور کم سے کم اللہ کے نافرمانی سے بچ سکوں، کم سے کم بچوں اللہ کی نافرمانی سے، تاکہ بہتر سے بہتر گھر مجھے آخرت میں مل سکے۔ دیکھیں ہم اس دنیا میں کماتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اتنا کما لوں کہ میں اس طرح کا گھر لے لوں، بہتر سے بہترین گھر ہم اس دنیا میں اپنے لیے چاہتے ہیں، تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمیں ایک گھر کی ضرورت ہے۔ آخرت میں گھر کے بغیر کیسے رہنا ہے؟ آخرت میں بھی گھر چاہیے نا ایک۔ تو یہاں تو انسان اپنے عمل سے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسے جہنم میں گھر بنانا ہے یا جنت میں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے آپ کو، یاد رکھیں آپ ہیں اپنی نامہ اعمال کے رائٹر، آپ نے ہر چیز اپنی خود لکھنی ہے، چاہے تو اچھی لکھ لیں چاہے بری لکھ لیں، اور کسی کو نہیں کوس سکیں گے آپ قیامت کے دن، کیونکہ جو آپ نے کیا ہوگا وہ خود کیا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا یہ سب کچھ، یہ ساری کام میں خود کیے ہیں میں نے، اور یہ میرے ہی تو اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس لحاظ سے دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اس لحاظ سے ہے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ زندگی نے تو گزر ہی جانا ہے، قائم نہیں رہنا، تو ہمیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک بہتر گھر خریدنا ہے آخرت میں، تو اس گھر کو خریدنے کے لیے جس طرح سے اس دنیا کے اندر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، آخرت میں نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو ہمیں اپنے بہتر گھر کو خریدنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے اور کم سے کم گناہوں سے بچنا ہے۔ پارہ نمبر 7 کا پہلا نصف حصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔